के 13 में से 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई, 4 पीपी के हिस्से में आई, लेकिन गम और गुस्सा दोनों के दरमियान बेहद पाया जा रहा है। कैंपेन जो है वो बिलावल भुट्टो की बहुत स्ट्रांग थी। उसने कश्मीर के असल इश्यूज को एड्रेस भी किया। तो मुझे नजर आ रहा है कि मुहाजिरीन वाली सीट ज्यादा चली जाएंगी नून के बाद। वहाँ पे हालात इसलिए बहुत कशीदे हैं रोकड़ी साहब के कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दोबारा से अपने प्रोटेस्ट का आगाज़ किया है। तो हम क्या समझें कि ये असलहा अफगानिस्तान से पहुँच रहा है आज़ाद कश्मीर में इन तमाम लोगों तक, क्या हम समझें इससे? स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब ज्वाइन करने का। रोकड़ी साहब, आज़ाद कश्मीर में हमने देखा कि पहला मरहला कंप्लीट हो गया है इलेक्शंस का, लेकिन बहुत इल्ज़ाम तराशी है। गो के 13 में से 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई, 4 पीपी के हिस्से में आई, लेकिन गम और गुस्सा दोनों के दरमियान बेहद पाया जा रहा है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? इसकी वजूहात दो है। कैंपेन जो है वो बिलावल भुट्टो की बहुत स्ट्रांग थी और उसने कश्मीर के असल इश्यूज को एड्रेस भी किया। ठीक, लेकिन अब जब इस मरहले को गुजरता हुआ देखते हैं तो कैंपेन के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले। अच्छा, दूसरी तरफ नून के रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आए, तो वहाँ पर एक ये भी चीज़ चल रही है कि कुछ कैंडिडेट्स ने अपने तई ज़रा एग्रेसिव या बदमाशाना एटीट्यूड भी इस्तेमाल किया, मार धाड़ भी की, बक्से भी उठा के ले गए, जो हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर है। हम शायद एक ऐसे मकाम पे आ जाएं कि जहाँ पे हमारे इलेक्शन बड़े नीट एंड क्लीन हो, लेकिन ओवरऑल यही कल्चर एग्जिस्ट करता है। तो बिलावल को जो है वो थोड़ा सा एक सेटबैक मिला इस पहले फेज, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना रोकड़ी साहब, ये है। और तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा है बिलावल की, इसकी क्या वजह नज़र अच्छा, अब तहफ़्फ़ुज़ात अगर दुरुस्त हैं तो इनको एड्रेस होना चाहिए। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात सारे दुरुस्त नहीं है, कुछ दुरुस्त हैं तो कुछ को एड्रेस कर लें। अगर गलत है तो साबित करना चाहिए कि ये तहफ़्फ़ुज़ात गलत है, क्योंकि दोनों बड़ी जमातें हैं इस मुल्क की इस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को इस मामले में इंटरवीन करके मामलात को बड़ा क्लियर करना चाहिए। ठीक, मुझे ये जो अब लगा मैं कि वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर बगर तो होता ही कुछ नहीं है, जो होना होता हो चुका। अगर बिलावल या पीपल्स पार्टी इन टर्म सेटअप, ये जो मौजूदा सेटअप है पीछे, जो इन टर्म तो होता ही नहीं है वहाँ पे, अगर वो ये गवर्नमेंट ना लेते, अगर तो होता ही नहीं, फैसल राठौर के सूरत में जी, अगर ये ना लेते तो पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी लीड से आगे जाती है आज। अच्छा, आपको इसकी वजह नजर आती है कि उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर पहले लगा के अब उनको लूजिंग उसमें नहीं, तो वरना पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बड़ा है वहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल में इस वक्त जो उनको डैमेज कर रही है चीज़ पीपल्स पार्टी के वोट को, वो जो इन्होंने गवर्नमेंट पहले ले ली, तो जहाँ पे हमारा एक कल्चर है कि जो गवर्नमेंट आ जाए लोग उससे राजी, उससे उनको एक धचका लगे। अच्छा रोकड़ी साहब, अभी एक मरहला कंप्लीट हुआ है, जाहिर है कि 2 मराहिल अभी बाकी हैं। अभी तक के रिजल्ट से आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे हुकूमत बना लेगी? देखिए, जाहिर है कि सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट है। वो जो मुहाजिरीन की सीट है वो भी बहुत रोल अहम प्ले करेंगी। वो ज्यादातर सीट्स हैं पंजाब में, एक आधी सीट केपी में। अच्छा, उसमें सिर्फ कैंपेन नून ने किया, उसमें दूसरी पार्टीज ने कैंपेन की ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब एक पार्टी कैंपेन कर ही नहीं रही, तो कल अगर वो कहे कि ये इन सीटों पे कुछ गड़बड़ हुई है तो बनती नहीं है, क्योंकि कैंपेन ही नहीं की। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मुहाजिरीन वाली सीट ज़्यादा चली जाएंगी नून के पास। अच्छा रोकड़ी साहब, IPP आपका ताल्लुक भी चूँकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, अभी तक इस पार्टी के हिस्से में एक नशिस्त भी नहीं आई। गो के अलीम खान ने बड़ी मेहनत भी की। अच्छी बात यह है कि पहली दफ़ा आप लोगों ने वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, PTI की तरह बाइकॉट नहीं किया। इस इलेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी 2 मराहिल बाकी हैं और सरदार तनवीर इलियास वाला मामला भी अभी बाकी है। आप क्या समझते हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा IPP को मिलने जा रहा है? नहीं, मिलने जा रहा है का मतलब तो नहीं। IPP के पास हैवीवेट लोग तो हैं, और अब वो हैवीवेट लोग क्या वोट अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि हैवीवेट आदमी जो होता है ना, इंडिपेंडेंट अप्रोच में वो बड़ा स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर पार्टी असरअंदाज नहीं होती। हाँ। तो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में बरादरियों को वोट बहुत ज़्यादा है। गुजर का वोट है, राजों का वोट है, जट का वोट है, चौधरी जट उनका वोट है, मुगलों का वोट है, सुदन वोट है। तो ये एक बड़ी बरादरीज़म में तकसीम शुदा एरिया है। अब उसमें क्या ये लोग अपना GB के अंदर मुश्किल हुआ उनके लिए, हालांकि बड़े हैवी वेट लोग थे। मैं
پلیسنگ، بہرحال میں اس پہ مزید زیادہ نہیں کروں گا بات، کیونکہ الیکشن کو بڑا پلیس کرنا پڑتا ہے، حالات و واقعات کے مطابق ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، کیمپین کو اٹھانا پڑتا ہے. حالات و واقعات کی بات آپ نے خود کر دی، اور وہاں پہ حالات اس لیے بہت کشیدہ ہیں روکڑی صاحب کہ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دوبارہ سے اپنے پروٹیسٹ کا آغاز کیا ہے، اور وہ شاید اس الیکشن کے پروسیس کو سبوٹاج کرنے کی بھی بہترین انہوں نے کوشش اور کاوش کی ہے، لیکن شاید وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی. ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا الیکشن کا. یہ کیا معاملات ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ معاملات بگڑیں گے مزید آزاد کشمیر میں؟ عوامی ایکشن کمیٹی اب باتیں لے گئی ہے، 70 سال پہلے یہ ہوا. ہاں ٹھیک ہے، 70 سال پہلے تو واپس جا نہیں سکتے، ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم نہیں جا سکتے. آپ آج ان 70 سالوں کا ایشو اٹھا کے آج آپ فساد کو مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ انریسٹ جب کریٹ کریں گے تو اس کا ریاست کے پاس پورا جواز حاصل ہوگا کہ انہوں نے ریاست بھی بچانی ہے، علاقہ بھی بچانا ہے، لوگ بھی بچانے ہیں. میرے خیال کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بہت بڑا ایک سیٹ بیک آیا کہ یہ الیکشن ہو گیا. ہاں، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ٹینس ماحول کے اندر بہت زبردست طریقے کے ساتھ اپنی کیمپینز کو جاری کر کے الیکشن کرا دیا. تو they were thinking جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تھا کہ الیکشن ہوگا ہی نہیں. تو یہ بڑی کامیابی ہے کہ الیکشن پہلا مرحلہ ہو بھی گیا، اب دوسرے مرحلے کی طرف ہے، تیسرا بھی ہو جائے گا. تو اس فرسٹریشن میں، یا آپ اس سے کہیں کہ اس وقت جو وہ ایک ڈسپریشن کہہ لیں، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اس وقت جو مزاج ہے وہ اور نیرو ہوتا جائے گا. یہ کوئی میری نہیں ہے، یہ پرانی دنیا کا دستور ہے. تو اب وہ اور زیادہ شور یا معاملات کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ابھی تک فیل ہو گئے اس پروسیس کے اندر، اور ظاہر ہے کہ پھر الیکشن ہو گیا تو ان کی فرسٹریشن میں مزید اضافہ ہو گیا. ایک سوال اور روکڑی صاحب، یہ جو ان کے پاس سے اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، یہ جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں، یہ امریکن اسلحہ دیکھا گیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کا تعلق TTP سے ہوتا ہے، جن کا تعلق BLA سے ہوتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ اسلحہ افغانستان سے پہنچ رہا ہے آزاد کشمیر میں ان تمام لوگوں تک؟ کیا ہم سمجھیں اس سے؟ اچھا، یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے نا، اس کی بنیاد سرخیں ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ سوشلسٹ نظریات والے لوگ ہیں. اسلحہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اسلحہ اگر آپ کہیں کہ فلاں جگہ کیوں پہنچ گیا، فلاں جگہ کیوں پہنچ گیا، اسلحہ لے کے کتنے لوگ آئے یہ اہم ہے. میرا خیال کے اندر اس پورے پروٹیسٹ کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو خراب کر رہا ہے باقیوں کو، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اب اس سیگریگیشن کی ضرورت ہے. سارے برے نہیں ہیں، کچھ برے ہیں. کئی نوجوان لڑکے ہیں، وہ میں کئی دفعہ آج کل کہا بھی ہے کہ برہان وانی آپ یہاں نہ بنے، یہ جگہ نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا، نوجوان ہے تو وہ پرلے کشمیر برہان وانی سنتا ہے، برہان وانی تو کہتا ہے میں بھی برہان وانی بنوں. تو وہ پرلے کشمیر میں تھا اور اس کی وجہ اور ہے. آپ یہاں پہ برہان وانی نہ بنے. تو کئی بچے اس چیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں، ان کو لیور کیا جاتا ہے. تو اب ان کو ایک ماحول، بہرحال اسلحہ پہنچنا کوئی پہنچ جایا کرتا ہے، لیکن اس پوری سسٹم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ کتنے انوالو ہیں. ٹھیک. اچھا، پاکستان میں آج کویت کے وزیر خارجہ آئے اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی دعوت کے اوپر پاکستان پہنچے. دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی. اس سے پہلے ڈیفنس کوپریشن ایگریمنٹ کی بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہیں. اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جب ادھر آئے تو بہت سارے اور دیگر معاملات پہ بھی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ بیس اس کی ڈیفنس ہوگی. یہ آپ ساری معاملات یا یہ ملاقات جو ہے آپ اسی ڈیفنس کوپریشن ایگریمنٹ کی ایک کڑی سمجھتے ہیں، یا اس میں دیگر معاملات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسکس؟ میرے خیال میں یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو بڑھیں گی آگے. اچھا، ٹھیک ہے. ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سعودی ایمبیسڈر جو ہیں، وہ نئے ایمبیسڈر جو ہیں، انہوں نے کل وہاں پہ اوتھ اٹھا لیا. اب جو نئے ایمبیسڈر ہیں یہ جنرل ریٹائرڈ ہیں سعودیہ کے بہت زیادہ، اور خبر یہ ہے کہ یہ ان کی ایجنسیز اسپیشل جو آپس ہیں ان کا بھی یہ حصہ رہے ہیں. تو یہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں کہ بہت مضبوط آدمی اس وقت سعودی ایمبیسی کے اندر سعودی ایمبیسڈر آیا. تو یہ کویت ہو گیا، پاکستان کویت معاملات، سعودیہ پاکستان معاملات آگے کس طرح جائیں گے، میرے خیال میں نئی شیپ ہے یہ. اور اس میں
پاکستان کو بہت اہمیت مل رہی ہے اور ملے گی. تو یہ اس چیز کی کڑیاں جوڑیں اور آنے والے دنوں میں یہ چیز میرے خیال میں بڑھے گی بہت. اچھا روکڑی صاحب، ویسے اس ملاقات کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان اپنی سافٹ پاور کو یوز کرتے ہوئے ایران کو کمپیل کر سکتا ہے کہ کویت کے اوپر حملے روکے؟ دیکھیں، ایران کو ابھی تک آپ نے جتنا بھی ڈیل کیا اس کے کوئی فروٹفل ریزلٹس آپ کو نہیں ملے. یعنی IRGC کا جو اس کا جو مزاج ہے، اس مزاج میں اور جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، ان کے پریزیڈنٹ یا دیگر، ان کے مزاج کے اندر فرق ہے. ایک چیز بڑی کھل کے دنیا پر واضح ہوئی ہے کہ اصل کمانڈ ایران کی IRGC کے پاس ہے، نہ کہ اسپیکر کے پاس یا نہ پریزیڈنٹ کے پاس یا کسی اور کے پاس. تو اب IRGC کے مزاج کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو، وہ آپ کی ٹرمز کو مان لیں گے یا آپ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کے اوپر وہ کھڑے رہیں گے. تو ان کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بھی ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یہ ملاقات اس لیے بڑی سب کے لیے ناگوار گزرتی ہے کیونکہ جنگ کی کوئی نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ نئی اسٹریٹجی یا اس میں ایک بڑا شفٹ دیکھا جاتا ہے جب بھی نیتن یاہو کی ملاقات ہوتی ہے ٹرمپ سے. اس مرتبہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا دوبارہ کوئی دور کے اندر ہم تبدیلی دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس پہ حیرت تو ہمیں ہونی نہیں چاہیے. USA اور اسرائیل کا آپس کا جو پیکٹ ہے وہ آج کا نہیں ہے. یہ جب سے امریکہ بنا تو یہ پیکٹ اس وقت انہوں نے کیا اور آج تک وہ پیکٹ ان کا قائم جاری ہے. اچھا، اب اس سارے ٹینیور یا اس سارے ٹائم کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسا آدمی آیا ہے کہ جس نے بہت سارے معاملات میں اسرائیل کو گرفت بھی کی ہے اور اپنا اپر ہینڈ رکھا ہے. تو اب کل کی ملاقات میں وہ جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، وہ اس نے ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، ناٹ ٹورڈز پریزیڈنٹ ٹرمپ، یعنی ایک ٹانگ رکھی جاتی ہے کہ آپ دوسری شخصیت کی طرف کر رہے ہیں، یہ ٹانگ دوسری سمت میں تھی، لیکن ٹانگ پہ ٹانگ اس نے رکھ کے ایک باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ میں کچھ ہوں. لیکن اس میں وہ ٹانگ کا جو رخ ہے جوتے کو، وہ ٹرمپ کی طرف نہیں کر سکا. نہیں تو عمومی طور پہ یہ ایک دوسرے کی طرف کر کے بیٹھتا ہے. یہ ان کے نارمز ہیں ویسٹ کے، جن کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی. یہ کوئی تہذیب کے نارمز نہیں ہے یا ہمارے کلچر کے لحاظ سے یہ نارمز برے ہیں کہ آپ کسی کی طرف جوتا کر کے بیٹھیں گے، لیکن ان کے کلچر کے اندر یہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ نیتن یاہو کا جوتا دوسری سمت میں تھا، اس کی سمت میں نہیں تھا. یہ بہت بڑا فرق ہے. اچھا، نہیں تو ورنہ پہلے اس کا جوتا پریزیڈنٹ کی طرف ہوتا تھا، ٹرمپ کی طرف ہوتا تھا، اور ٹرمپ کا ناٹ ٹرمپ، جو بائیڈن تھا جس وقت. ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب، اینڈ پہ میں بھارت کی بھی بات آپ سے کروں گی. وہاں پہ کاکروچ جنتا پارٹی کا ایک پروٹیسٹ ہوا، پھر انہوں نے ایجوکیشن منسٹر سے استعفیٰ بھی دلوا دیا. اب دوبارہ سے انہوں نے دھمکی دی ہے مودی کو، اور سوشل میڈیا پر اس وقت بہت ساری چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ جی اگر آپ نے ہمارے دیگر اور مطالبات نہ مانے تو ہم دوبارہ سے سڑکوں پر نکل آئیں گے. اب یہ بہت مشکل صورتحال ہے بھارت میں مودی کے لیے، اور یہ جو پروٹیسٹ ہے ایک دروازہ کھل گیا ہے خاص طور کے اوپر یہ جنتا پارٹی کی طرف سے. آپ اس کو بھارت کے لیے اور BJP کے لیے کتنا خطرناک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، استعفیٰ لینا بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ابھی تک مودی ڈاکٹرائن کے اندر یا RSS ڈاکٹرائن کے اندر یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. دوسرا، یہ بڑے انلائٹنڈ لوگ ہیں جو باہر نکلے ہیں جتنے بھی ہیں. تیسرا، RSS ایک بہت فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ریڈیکلز کی جماعت ہے. ٹھیک. چوتھا جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اس پوری چیز کے اندر جو مطالبات ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں. اب مطالبات نہیں ہے زیادہ، اب غلطی جو ہونی ہے اور یہ ہوتی ہے ان ایکسٹریمسٹ رجیم سے، یہ ہوتی ہے. اب انہوں نے بہت سارے بندے اس انلائٹنڈ گروپ کے پکڑ لیے اور یہ چھوڑ نہیں رہے. ان کے گھر والوں کو اغوا کر دیا، پتہ نہیں کیا کچھ کر. ظاہر ہے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ریلیز کیا جائے. میرے خیال کے اندر یہ چیز ایگریویٹ ہوگی اور یہ لوگ دوبارہ نکلیں گے باہر. اچھا، تو پھر دوبارہ کیسے سنبھالیں گے ان کو؟ اس دفعہ تو انہوں نے استعفیٰ لے لیا. نہیں، اب یہ موقع پورا دے گی RSS خود، کوئی بھی ان کے بندے ریلیز نہ کر کے. جی ہاں، RSS موقع دے گی اور اس رزلٹ میں ان لوگوں کو نکلنا پڑے گا. لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں نا روکڑی صاحب، اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ ان کو ریلیز کر بھی دیا جاتا ہے یا ان کے مطالبات دیگر جو ہیں وہ بھی مان لیے جاتے ہیں، یہ دروازہ تو اب کھل گیا ہے نا. یہ تو اب بار بار سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نکلیں گے، اب نظر آ رہا ہے کہ نکلیں گے. دوسرا، اس پورے گروپ کو کانگریس کی فل سپورٹ حاصل ہے. کانگریس کو آپ لائٹ نہ لیجیے، یہ لوگ نکلیں گے، دوبارہ نکلیں گے. مودی کے لیے بہت بڑا مسئلہ، خطرے کی گھنٹی اس کا آغاز ہو گیا. بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.